Welcome to my channel, Quranic and Islamic Information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक खुश और आबाद होंगे। सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो है सूरा हज के बारे में। सूरा हज का तारुफ, मकाम नज़ूल, मज़ामीन और तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा हज का तारुफ, मकाम नज़ूल। सूरा हज के मक्की या मदनी होने में इख्तिलाफ है। एक कौल ये है कि हज़ानी खसमान से लेकर वाहुदू इला सिरातिल हमीद तक 6 आयतें मदनी हैं और बाकी आयतें मक्की हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैहि का एक कौल ये है कि सूरा हज मक्की है। अलबत्ता हज़ानी खसमान से लेकर 3 आयतें मदनी हैं। जमहूर के नज़दीक सूरा हज की बाज़ आयतें मक्की हैं और बाज़ मदनी हैं और ये मुतय्यन नहीं है कि कौन सी आयतें मक्की हैं और कौन सी आयतें मदनी हैं। रकू और आयात की तादाद। इस सूरत में 10 रकू और 78 आयतें हैं। हज नाम रखने की वजह। इस सूरा मुबारका में हज के ऐलान आम और हज के अहकाम का ज़िक्र है। इसी मुनासबत की वजह से इस सूरत को सूरा अल हज के नाम से मौसूम किया गया है। सूरा हज के बारे में हदीस। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या सूरा हज को इस तरह बुज़ुर्गी दी गई है कि इसमें 2 सजदे हैं? इरशाद फरमाया, हाँ, और जो शख्स ये 2 सजदे ना करे और वो इन दोनों को ना पढ़े। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, ये हदीस हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि की दलील है कि सूरा हज में 2 सजदे हैं। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक मजबूरी एतबार से तो 2 सजदे हैं, एक सजदा तिलावत और दूसरा सजदा नमाज। लेकिन ख़ास सजदा तिलावत के एतबार से सूरा हज में सिर्फ़ एक सजदा है, यानी पहला दूसरी आयत में सजदा नमाज मुराद है, ना कि सजदा तिलावत, क्योंकि वहाँ इरशाद हुआ इरकाऊ वस्जुदू, यानी सजदा का रुकू के साथ ज़िक्र हुआ, और जहाँ रुकू सजदा मिलकर आए वहाँ सजदा नमाज मुराद होता है। रब ताला फरमाता है वस्जुदी वर्काई। नीज़ तहावी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत की है कि सूरा हज में पहला सजदा अज़ीमत है और दूसरा सजदा तालीम। नीज़ ये हदीस अलावा ज़ईफ़ होने के इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो कुरानी सजदे वाजिब नहीं मानते, सुन्नत मानते हैं। इस हदीस से वजूब साबित होता है कि फरमाया जो ये सजदे ना करे वो ये सूरत ही ना पढ़े। बहरहाल इस हदीस से इस्तदलाल कवी नहीं। सूरा हज के मज़ामीन। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें हज की फ़र्ज़ियत, हज के मनासिक, हज की मशरूइयत, दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद को दलाइल के साथ बयान किया गया है, और इस सूरत में मज़ीद ये चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में लोगों को अल्लाह ताला से डरने का हुक्म दिया गया और क़यामत के हौलनाक मनाज़र बयान किए गए हैं। नंबर 2, मखलूक की मौत के बाद इसे दोबारा ज़िंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत की दलील बयान की गई कि जो रब ताला मुर्दा नुतफ़े से ज़िंदा इंसान और बंजर ज़मीन को पानी बरसाकर
سرسبز کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نمبر 3، دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ نمبر 4، 5 قسم کے کفار کو ہونے والے عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 6، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 7، کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ نمبر 9، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 11، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ انبیاء کے ساتھ مناسبت۔ سورہ حج کی اپنے سے ماقبل سورت انبیاء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا اور اس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں سے بیان ہو رہا ہے۔ نیز سورہ انبیاء میں اللہ عز و جل کے واحد و یکتا ہونے کا بیان تھا اور اس سورت یعنی سورہ حج میں بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ حج کا ترجمہ۔ آیت نمبر 1، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 2، جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ آیت نمبر 3، ترجمہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 4، ترجمہ۔ حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 5، ترجمہ۔ لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس
بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانیں، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیا۔ آیت نمبر 6، ترجمہ۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 7، ترجمہ۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ آیت نمبر 8، بعض اور لوگ ایسے ہیں کہ کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 9، ترجمہ۔ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت نمبر 10، ترجمہ۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ بے شک۔ آیت نمبر 11، ترجمہ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے سری خسارہ۔ آیت نمبر 12، ترجمہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ آیت نمبر 13، ترجمہ۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ آیت نمبر 14، ترجمہ۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 15، ترجمہ۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کے ناگوار ہے۔ آیت نمبر 16، ترجمہ۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ آیت نمبر 17،
ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، اور ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے بے شک۔ آیت نمبر 18۔ ترجمہ: کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ ترجمہ: یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 20۔ ترجمہ: جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ آیت نمبر 22۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ آیت نمبر 23۔ ترجمہ: دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 23۔ ترجمہ: دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ آیت نمبر 24۔ ترجمہ: ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا رستہ دکھایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا رستہ دکھایا۔ آیت نمبر 25۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو کبھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت نمبر 26۔ ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور
قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ آیت نمبر 27۔ ترجمہ: اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ آیت نمبر 28۔ ترجمہ: تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ آیت نمبر 29۔ ترجمہ ہے: پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ آیت نمبر 31۔ ترجمہ: یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ آیت نمبر 32۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ آیت نمبر 33۔ ترجمہ: تمہیں ایک وقت مقرر تک ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ آیت نمبر 34۔ ترجمہ: ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 35۔ ترجمہ: جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36۔ ترجمہ: اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا
تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ آیت نمبر 37۔ ترجمہ: نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو۔ آیت نمبر 38۔ ترجمہ: یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 39۔ ترجمہ: اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ آیت نمبر 40۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے، بے شک۔ آیت نمبر 41۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک۔ آیت نمبر 42۔ ترجمہ: اے نبی، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود۔ آیت نمبر 43۔ ترجمہ: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط۔ آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے بہت مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ آیت نمبر 45۔ ترجمہ: کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، بے شک۔ آیت نمبر 46۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بے شک۔ یہ 46 آیات کا ترجمہ ہے، باقی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایسی مزید قرآنی اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔